पंखे से झूलती रोशना को तड़पते देखकर अनारा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और तड़प कर चीखी, अम्मा बस कर। रानी पंखी ने इसकी चीख सुनकर अपनी मुट्ठी खोली, जल्दी जल्दी कुछ पढ़ा और चौथे घर में बैठी अनारा पर फूंक मारी। फूंक मारते ही अनारा के सामने से रोशना की खुदकुशी का दिलखराश मंजर गायब हो गया। इस मंजर ने इसके हवास मुअत्तल कर दिए थे। उसने गहरी सांस लेकर अपने हवास बहाल किए। चल अंजू, निकला चौथे घर से। रानी पंखी ने चांदी का भारी तावीज़ अपने गले में डाला और सातवें घर से निकल आई। वो हस्बे मामूल थकन की वजह से चारपाई पर जा लेटी। अनारा चारपाई पर बैठकर रानी पंखी की टांगें दबाने लगी। रानी पंखी ने अपनी आंखों पर एक हाथ रख लिया और बोली, अंजू, देख लिया तूने अपना चौथा घर? हाँ अम्मा, देख लिया, अनारा ने ठंडी सांस लेकर कहा। फिर वही अलमनाक अंजाम। अम्मा, क्या बनाने वाले ने हमें आंसुओं से बनाया है? हाँ अंजू, यूं ही समझ ले, रानी पंखी बोली। अम्मा, ये बता, वो अंधेरे में अपना मुंह छुपाकर आने वाला शख्स कौन था? अनारा ने पूछा। वो काला चोर था और काले चोर का कोई नाम नहीं होता, रानी पंखी ने हकीकत बयान की। हाँ अम्मा, तू ठीक कहती है, अनारा बोली। अंजू, मैं चाहती हूँ कि तेरे बकिया घर जल्दी जल्दी तुझे दिखा दूँ। मुझे अब बग्गा की तरफ से खतरा लाहक हो गया है। वो जाने कब क्या कर बैठे। ये तेरे घरों का चक्कर जितनी जल्द हो सके पूरा हो जाए। अगरचे मुझे घर दिखाने में खासी थकन हो जाती है, लेकिन अब ये काम जल्द करना होगा। अब मैं तुझे कल रात ही पांचवा घर दिखाऊंगी, तैयार रहना। अम्मा, मैं हर वक्त तैयार हूँ, तू चाहे तो अभी मुझे पांचवें घर ले चल, अनारा पुरजोश होकर बोली। अब इतनी भी उतावली ना हो, मैं कल रात तुझे ज़रूर पांचवा घर दिखाऊंगी। चल ठीक है अम्मा, अनारा ने कहा, और इससे पहले कि रानी पंखी इसे कमरे में जाने की हिदायत करती, अनारा खुद उठ खड़ी हुई। अम्मा, मैं कमरे में जाती हूँ। रानी पंखी की हालत अब बहाल हो चुकी थी। वो उठकर चारपाई पर बैठ गई। तब किसी ने इसकी चारपाई उलट दी और वो धम से ईंटों के फर्श पर आ गिरी। अभी तक आबिर की डॉक्टर एतबार से मुलाकात नहीं हुई थी। ये बात सोहनी और डॉक्टर एतबार अच्छी तरह जानते थे कि इस फार्म हाउस से आबिर का जाना मुमकिन न था। इसलिए सोहनी ने यहाँ के बारे में जो मालूमात आबिर को दे दी थी, इनकी कोई अहमियत न थी। यही वजह थी कि डॉक्टर एतबार ने सोहनी की कोई गिरफ्त न की थी। इसे बस आबिर के घर वालों से राब्ता कराए जाने पर गुस्सा था। दरअसल वो इस जज्बाती मसले को तुर्क के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता था। लिहाजा इसने सोहनी को तंबीह करके आइंदा इस तरह की हरकत से रोक दिया था। लेकिन इतना ज़रूर हुआ था कि आबिर को कैद तन्हाई से निजात मिल गई थी। अब वो कमरे से बाहर निकल सकता था। ये रेस्ट हाउस 4 कमरों पर मुश्तमिल था। बराबर बराबर एक लाइन में 4 कमरे थे। इन कमरों के सामने बरामदा था। बरामदे के सामने हरा भरा लॉन था और इस लॉन के अतराफ में बाउंड्री वॉल थी। आबिर को इजाज़त थी कि वो कमरे से निकलकर लॉन में चहलकदमी कर ले या वहाँ मौजूद कुर्सियों पर शाम की चाय पी ले। लेकिन इस बाउंड्री वॉल से बाहर जाने की इजाज़त न थी। गेट पर सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद थीं। एक लेडी गार्ड तो अब भी इसके कमरे के दरवाजे पर हमा वक्त मौजूद रहती थी। आबिर को अंदाज़ा हुआ कि रेस्ट हाउस के बकिया 3 कमरे खाली थे। एक तो इन कमरों के दरवाजे पर कोई लेडी गार्ड मौजूद न थी, दूसरे आबिर ने इन कमरों से किसी को बाहर निकलते न देखा था। आबिर को इस रेस्ट हाउस में कोई तकलीफ न थी, लेकिन वो अपने घर वालों से बात करना चाहता था। सोनी को भी इस मामले में कोई मजाका नज़र नहीं आता था, लेकिन बॉस ने क्योंकि तंबीह की थी, इसलिए वो मोहतात हो गई थी। वो आबिर को मुख्तलिफ बहानों से टाल दिया करती थी। लेकिन जब आबिर ज़्यादा ही मुसिर हुआ तो इसने डॉक्टर एतबार से बात की। जीजा जी, आबिर अपनी माँ से बात करने के लिए बेचैन है। मैं अब बहाने बना बना के तंग आ चुकी हूँ। आप बताएं क्या करूँ? अभी इसकी बात ना कराना, हमारे पास ये पावरफुल हथियार है। जब तक मैं तजुर्बा ना कर लूँ, इस वक्त तक रोको। डॉक्टर एतबार ने फैसला सुनाया, फिर बोला, दरअसल मैं चाहता हूँ कि वो तजुर्बे के लिए आमादगी जाहिर कर दे। जब तक बंदा ज़हनी तौर पर आमादा ना हो, हमारा तजुर्बा कामयाब नहीं हो सकता। तुमने मेरी बात समझ ली? यस जीजा जी, सोहनी ने मुस्कुराते हुए कहा। अब मैं चलूँ? इसने खड़े होकर डॉक्टर एतबार से हाथ मिलाया और दरवाजे की तरफ बढ़ी। सोहनी सुनो, डॉक्टर एतबार ने आवाज़ दी। यस जीजा जी, सोहनी दरवाजे से लौट आई। मैं आज इससे मुलाकात न कर लूँ? डॉक्टर एतबार ने इसकी आंखों में देखा। हाँ क्यों नहीं, सोहनी ने फ़ौरन कहा। कहाँ मिलेंगे? अभी तो मैं गैर रस्मी मुलाकात चाहता हूँ, रेस्ट हाउस में ही ठीक रहेगी। ठीक है, मैं अरेंज कर देती हूँ। ये बताओ, उसे दवा तो पाबंदी से दी जा रही है? डॉक्टर एतबार ने पूछा। यस जीजा जी, सोहनी ने यकीन से कहा।
گڈ، ڈاکٹر اعتبار خوش ہو کر بولا، تم بڑے کام کی چیز ہو۔ نہیں جیجا جی، میں چیز ہوں نا مکھن، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں کون ہوں، بس جیسی بھی ہوں آپ کی ہوں، سونی نے ایک خاص انداز سے کہا اور ایک خاص انداز سے چلتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ بے وقوف، ڈاکٹر اعتبار کے منہ سے بے اختیار نکلا، پھر اس نے کرسی گھمائی اور ٹیلی فون آپریٹر کا نمبر ملانے لگا۔ سونی نے ڈاکٹر اعتبار سے ملاقات کا وقت لے لیا تھا، لیکن اس نے عابر کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ آدھا گھنٹہ قبل اس کے کمرے میں آ گئی تھی اور حسب عادت اس کے بیڈ پر براجمان تھی، جبکہ عابر سامنے صوفے پر بیٹھا تھا۔ سونی جی، میں آخر کب تک مہمان بنا رہوں گا؟ عابر نے مسکرا کر پوچھا۔ جب تک بلائے جان نہیں بن جاتے، سونی فوراً بولی۔ ویسے آپ کو یہاں پریشانی ہے کیا؟ مسئلہ یہی ہے کہ کوئی پریشانی نہیں ہے، عابر نے کہا۔ کھا لیا، پی لیا اور سو لیا، زیادہ جی گھبرایا تو لان میں ٹہل لیا، آخر کب تک؟ چلیں پھر ایسا کرتے ہیں کہ آج آپ کی ملاقات ڈاکٹر اعتبار سے کرائے دیتے ہیں، ان سے اپنا مسئلہ ڈسکس کر لینا، ہو سکتا ہے وہ کوئی حل بتا دے۔ اور یہ بھی، ابھی وہ بات کر ہی رہی تھی کہ اس کا موبائل فون بجنا شروع ہو گیا۔ سونی نے بیڈ سے موبائل اٹھا کر اسکرین پر نظر ڈالی۔ موبائل فون کی رنگ بجنا بند ہو گئی۔ یہ مس کال تھی جس کے ذریعے سونی کو الرٹ کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر اعتبار ریسٹ ہاؤس کے احاطے میں داخل ہو رہا تھا۔ آپ بڑے خوش قسمت ہیں، سونی نے ہنستے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر سونی دروازے کی طرف بڑھی اور اس سے پہلے کہ دروازے پر دستک ہوتی اس نے دروازہ کھول دیا۔ ڈاکٹر اعتبار برآمدے کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، اس کے پیچھے 4 لیڈی کمانڈوز تھیں۔ عابر صاحب دروازے پر آ جائیں، سونی نے مڑ کر عابر کو مخاطب کیا۔ جی اچھا۔ عابر تیز تیز چلتا کھلے دروازے پر پہنچا۔ اس نے اپنے سامنے ایک معصوم صورت پرکشش شخصیت کو پایا۔ اسے ایک نظر میں وہ اچھا لگا۔ کسی تحقیقی ادارے کے سربراہ کو ایسا ہی ہونا چاہیے، اس نے سوچا۔ ڈاکٹر اعتبار نے سونی کے ساتھ کھڑے عابر پر ایک اچٹتی سی نظر ڈالی اور سونی سے مخاطب ہو کر بولا، میڈم میں اندر آ سکتا ہوں؟ سر، موسٹ ویلکم، سونی نے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ سر یہ عابر ہیں۔ اوہ اچھا، ڈاکٹر اعتبار نے مسکرا کر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ کیسے ہیں آپ؟ یہاں آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں؟ نہیں سر، مجھے کوئی پریشانی نہیں، میڈم میرا بہت خیال رکھتی ہیں، عابر نے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ چاروں لیڈی کمانڈوز دروازے پر رک گئی تھیں۔ سونی دروازہ بند کر کے پلٹی تو ڈاکٹر اعتبار اور عابر صوفوں پر بیٹھ چکے تھے۔ سونی ڈاکٹر اعتبار کے ساتھ کچھ فاصلہ دے کر براجمان ہو گئی۔ مسٹر عابر، میرا خیال ہے کہ کافی آرام ہو گیا، ہمیں کچھ کام کرنا چاہیے، ڈاکٹر اعتبار نے بات شروع کی۔ جی سر ضرور، عابر نے کہا، میں حاضر ہوں۔ ہمیں ایک تجربے کے سلسلے میں آپ کی خدمات درکار ہیں۔ یہاں ہم سب سے الگ تھلگ ایک کونے میں بیٹھے انسانی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہمیں آپ جیسے نوجوانوں کی سخت ضرورت ہے جو اس نیک کام میں ہمارا ساتھ دے سکے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ اس سلسلے میں ہمارے بہترین معاون ثابت ہوں گے۔ اگر آپ کی معاونت سے ہم اپنے تجربے میں کامیاب ہو گئے تو آپ پر ڈالرز کی بارش کر دی جائے گی، ساتھ ہی پوری فیملی کے ساتھ غیر ملکی شہریت عطا ہوگی۔ یوں سمجھ لیں آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ ڈاکٹر اعتبار نے اپنی لچھے دار گفتگو سے ایسا اعتبار بٹھایا کہ عابر بے چین ہو اٹھا۔ وہ پرجوش انداز میں بولا، سر میں آپ کے ساتھ ہوں۔ گڈ، ہمیں آپ سے یہی امید تھی، ڈاکٹر اعتبار نے کہا۔ پھر وہ سونی سے مخاطب ہو کر بولا، میڈم عابر کا کوئی مسئلہ تو نہیں؟ سر یہ اپنی فیملی سے بات کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو؟ ہاں ہاں ضرور کروائیے، ہماری طرف سے اجازت ہے، لیکن انہیں اتنا ضرور بتا دیجیے کہ گفتگو حدود میں رہ کر کی جائے، ڈاکٹر اعتبار نے تنبیہ کی۔ جی سر میں بتا دوں گی، سونی نے عابر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ویسے مسٹر عابر بہت سمجھدار ہیں، ہم سے پورا تعاون کر رہے ہیں۔ ویری گڈ، ڈاکٹر اعتبار نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے عابر سے ہاتھ ملایا اور سونی سے مخاطب ہو کر کہا، میڈم ایسا کریں کہ انہیں یلو کارڈ ایشو کروا دیں تاکہ یہ تھوڑا سا باہر نکلیں، ریسٹ ہاؤس کی باؤنڈری وال میں گھوم گھوم کر تنگ آ گئے ہوں گے۔ جی سر یہ آپ کا اچھا فیصلہ ہے، سونی نے پرتحسین لہجے میں کہا اور عابر کو ابرو کے اشارے سے دروازہ کھولنے کو کہا۔ عابر نے تیزی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا اور ڈاکٹر اعتبار کی ان عنایات پر شکریہ ادا کیا۔ ڈاکٹر اعتبار مسکراتا ہوا کمرے سے باہر نکلا۔ اس کے باہر نکلتے ہی لیڈی کمانڈوز نے اسے اپنے دائرہ حفاظت میں لے لیا۔ ڈاکٹر اعتبار کے جانے کے بعد سونی نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور پرجوش انداز میں اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے بولی، آپ بڑے خوش قسمت ہیں عابر، ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ کسی آؤٹ سائڈر کو یلو کارڈ دیا گیا ہو۔ یہ یلو کارڈ کیا ہے؟ عابر نے پرتجسس لہجے میں پوچھا۔
اس کارڈ کے ذریعے آپ بلا روک ٹوک ریسٹ ہاؤس سے باہر جا سکیں گے۔ آپ کی رسائی کیفے اور زو تک ہوگی۔ ڈاکٹر اعتبار کا حکم ملتے ہی عابر کا یلو کارڈ بنا دیا گیا۔ 2 گھنٹے کے اندر یلو کارڈ عابر کو مہیا کر دیا گیا۔ سہنی ابھی عابر کے پاس کمرے میں موجود تھی کہ سیکیورٹی افسر سمندر خان کارڈ اس کے حوالے کر گیا۔ زرد رنگ کے اس کارڈ پر اس کی تصویر موجود تھی۔ یہ انہی تصویروں میں سے ایک تھی جو آرزو نے اتاری تھی۔ کارڈ پر تصویر کے علاوہ اور کچھ درج نہ تھا، حتیٰ کہ اس کا نام تک موجود نہ تھا۔ پلاسٹک کوٹڈ اس کارڈ کی پشت پر چند خانے بنے ہوئے تھے، لیکن وہ خالی تھے۔ عابر نے اس کارڈ کو روشنی کی طرف کر کے دیکھا، کچھ نظر نہ آیا۔ کارڈ ٹرانسپیرنٹ نہ تھا۔ سہنی نے اس کے ہاتھ سے کارڈ لے کر کسی ورمالا کی طرح اس کے گلے میں ڈال دیا اور کھلے دل سے اسے مبارکباد دی۔ کارڈ آنے سے پہلے سونی نے عابر کے گھر اس کی بات کرا دی تھی۔ کال کرنے سے پہلے سونی نے ہدایت کی تھی کہ وہ بے شک جو چاہے بات کرے، لیکن اصل حقائق کے بارے میں ایک لفظ نہ بولے۔ اس نے نازنین سے یہی کہا کہ وہ کسی دوست کے ساتھ ہے اور اسے جلد ہی کوئی اچھی نوکری ملنے والی ہے۔ وہ لوگ اس کی طرف سے بالکل فکر مند نہ ہوں، انشاءاللہ اچھی خبر سننے کو ملے گی، نیز یہ کہ وہ آئندہ خود ہی رابطہ کرے گا اور جلد کرے گا۔ کارڈ ملنے کے بعد سہنی اسے لے کر باہر نکلی۔ ریسٹ ہاؤس کے گیٹ سے نکلتے ہی عابر کو کم چوڑی پختہ سڑکیں نظر آئیں۔ راستے درختوں سے گھرے ہوئے تھے۔ یہ ایک سرسبز خوبصورت علاقہ تھا۔ کچھ دور چلنے کے بعد زو کا گیٹ نظر آ گیا۔ زو کی سیر کرنے کے بعد وہ دونوں باہر آئے۔ اگرچہ یہ زو زیادہ بڑا نہ تھا، لیکن نت نئے جانوروں سے بھرا پڑا تھا۔ پھر زو کو اس قدر خوبصورت انداز میں ڈیزائن کیا گیا تھا کہ آدمی کو وہاں کی سیر بھاتی تھی۔ زو سے نکل کر دونوں گھومتے گھامتے کیفے کے سامنے جا نکلے۔ سہنی نے اسے کافی کی پیشکش کی، جو عابر نے بخوشی قبول کر لی۔ یہ کیفے سٹاف کے لوگوں کے لیے تھا، ویسے بھی یہاں کسی باہر کے بندے کا گزرنا تھا۔ کیفے کے اندر زیادہ رش نہ تھا۔ جو لڑکے لڑکیاں اور عورتیں مرد موجود تھے، سب یونیفارم میں تھے۔ وہ دونوں ایک میز منتخب کر کے بیٹھ گئے۔ سہنی نے اسے ایسی جگہ بٹھایا تھا کہ وہ بآسانی باہر کا نظارہ کر سکتا تھا۔ کافی پیتے ہوئے عابر کی نظریں باہر کی بجائے کیفے کے اندرونی منظر کی طرف تھیں۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ سامنے تھوڑے سے فاصلے پر شیشے کا دروازہ تھا۔ اس دروازے کے سامنے جا کر کوئی شخص کھڑا ہوتا تو وہ خود بخود کھل جاتا اور اندر جانے والا شخص بائیں جانب مڑ کر غائب ہو جاتا۔ اس نے کئی لوگوں کو اس طرح اندر جاتے ہوئے دیکھا۔ اگلے دن اس نے دوپہر کا کھانا حسب معمول اپنے کمرے میں کھایا اور پھر اس کا جی چاہا کہ وہ کیفے میں کافی پیے۔ اس نے گلے میں یلو کارڈ ڈالا اور ریسٹ ہاؤس سے باہر نکل آیا۔ وہ درختوں کی چھاؤں میں چہل قدمی کر کے کیفے جا پہنچا۔ اگرچہ کیفے کے گیٹ پر سیکیورٹی گارڈز موجود تھیں، لیکن انہوں نے اس کے گلے میں جھولتا یلو کارڈ دیکھ کر اسے روکنے ٹوکنے کی کوشش نہ کی۔ عابر ایک احساس فخر کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ کل وہ سہنی کے ساتھ جس گوشے میں بیٹھا تھا وہ آج بھی خالی تھا۔ عابر وہاں ایک میز کے سامنے بیٹھ گیا۔ کیفے کی تزئین و آرائش اور اس کے فرنیچر سے حسن جھلکتا تھا۔ عابر نے اب تک یہاں کی جتنی چیزیں دیکھی تھیں، ان سے جدید طرز اور خوبصورتی کا احساس اجاگر ہوتا تھا۔ کافی بہت اچھی تھی، سرو کرنے والی ویٹریس بھی بری نہ تھی۔ کافی پیتے ہوئے آج پھر عابر کی نظر اس دروازے پر تھی جس سے اکا دکا لوگ اندر جا رہے تھے، لیکن واپس کوئی نہیں آ رہا تھا۔ عابر نے سوچا کہ وہ ذرا اندر جا کر دیکھے کہ وہاں کیا ہے۔ کافی پینے کے بعد تجسس کے مارے عابر نے شیشے کے دروازے کا رخ کیا۔ اس دروازے پر کوئی محافظ موجود نہ تھی۔ جب وہ شیشے کے دروازے کے نزدیک پہنچا تو اسے بائیں جانب ایک راستہ نظر آیا، بقیہ دو طرف دیواریں تھیں۔ عابر دروازے کے سامنے جا کھڑا ہوا اور دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگا، لیکن دروازہ نہ کھلا۔ البتہ پیچھے سے نسوانی لیکن سخت آواز آئی، آپ کون ہیں؟ عابر نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو 3 لیڈی کمانڈوز اس کی طرف ہتھیار اٹھائے ہوئے تھیں۔ 2 لیڈی کمانڈوز نے بہت تیزی سے اسے اپنی تحویل میں لیا، جبکہ تیسری کے دروازے کے سامنے کھڑے ہوتے ہی دروازہ کھل گیا۔ چلیں اندر، ان میں سے ایک نے تہکمانہ لہجے میں کہا۔ عابر ان کے جدید ہتھیاروں کی زد پر تھا، اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ ان کے حکم کی تعمیل کرے۔ رانی پنکھی کے فرش پر گرتے ہی چارپائی اس کے سر پر آ رہی۔ اس نے پٹی پکڑ کر چارپائی کو پرے دھکیلا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ شدید غصے میں آ گئی تھی۔ اس نے چاروں طرف دیکھا، کوئی نظر نہ آیا۔ پھر نظر اٹھائی تو اسے سفید چمکتے ہوئے دھوئیں کی ایک لکیر سی نظر آئی۔ بگا؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، یہ تو ہے؟ جواب میں بھیانک قہقہا سنائی دیا اور خاموشی چھا گئی۔ رانی پنکھی نے اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے دوبارہ چارپائی بچھائی اور اس پر براجمان ہو گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس طرح وہ اسے پریشان کر دے گا۔ اگر وہ یوں ہی اسے پریشان کرتا اور کام میں رکاوٹ ڈالتا رہا تو وہ عاجز ہو جائے گی۔ بگا شاید چاہتا بھی یہی تھا،
کہ وہ مجبور ہو کر اس کی رانی بننے کے لیے راضی ہو جائے، لیکن وہ بھی ایک ہٹیلی تھی۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ چاہے کچھ ہو جائے وہ اس کی رانی نہیں بنے گی۔ وہ سوچتی رہی کہ اس سے نجات کے لیے کیا راستہ اختیار کیا جائے۔ بالآخر اس نے بڑے شیطان تک رسائی کا فیصلہ کر لیا۔ بڑے شیطان تک رسائی اتنی آسان نہ تھی، اس کے لیے اسے ایک جان لیوا عمل کرنا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس عمل سے پہلے وہ انارا کو اس کے سارے گھر دکھا دے اور اس پر وہ راز بھی کھول دے جو اب تک چھپائے ہوئے تھی۔ لہٰذا اس نے وعدے کے مطابق اگلی رات کو 5واں گھر دکھانے کی ٹھان لی۔ رات ہوتے ہی اس نے تیاریاں شروع کر دیں۔ اب تک تو اس کا کوئی دشمن نہ تھا، لہٰذا وہ پورے اطمینان سے انارا کو اس کے گھر دکھا رہی تھی، لیکن اب خطرہ پیدا ہو گیا تھا، اس لیے اس نے بھی کمر کس لی تھی۔ اب وہ غفلت میں شکار ہونے کے لیے راضی نہ تھی۔ رات کو مقررہ وقت پر رانی پنکھی نے انارا کو 5ویں گھر میں بٹھایا اور چاندی کا بھاری تعویذ گلے سے اتار کر مٹھی میں دبایا اور بولی، ہاں انجو، کیا تو تیار ہے؟ ہاں اماں، میں تیار ہوں۔ رانی پنکھی نے جلدی جلدی کچھ پڑھا اور انارا کی طرف پھونک مار کر کہا، چل انجو دیکھ، سامنے کیا ہے؟ اماں، سامنے گھور اندھیرا ہے، انارا نے کہا۔ تیری آنکھیں کھلی ہیں کیا؟ رانی پنکھی نے غصے سے پوچھا۔ نہیں اماں، میری آنکھیں بند ہیں۔ اب بتا کیا ہے سامنے؟ انارا نے جب یہ بتایا کہ وہ کیا دیکھ رہی ہے تو یہ سن کر رانی پنکھی کی سٹی گم ہو گئی۔ انارا نے کہا تھا، اماں، مجھے چمکیلے دھوئیں کا ایک ہیولا سا نظر آ رہا ہے۔ رانی پنکھی نے یہ سن کر فوراً ہدایت کی، انجو اپنی آنکھیں کھول دے۔ انارا نے آنکھیں کھولنے میں ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا۔ وہ آنکھیں کھول کر بولی، اماں، میں نے آنکھیں کھول دی ہیں، اب تجھے کیا نظر آ رہا ہے؟ رانی پنکھی نے فکر مندی سے کہا، اماں، اب تو نظر آ رہی ہے دھندلی سی۔ انارا نے سامنے بیٹھی رانی پنکھی کو بغور دیکھتے ہوئے کہا، اماں، یہ کیا تھا جو میں نے دیکھا؟ یہ بگا تھا۔ رانی پنکھی نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، اماں، یہ کیا چاہتا ہے؟ پریشان کرنا چاہتا ہے۔ رانی پنکھی برہم ہو کر بولی، میرے کام میں رکاوٹ ڈال کر مجھے عاجز کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ شاید یہ نہیں جانتا کہ میں ہار ماننے والی نہیں، وہ اس طرح کے اونچے ہتھ کنڈوں سے مجھے جیت نہیں سکتا۔ اماں، میرے 5ویں گھر کا کیا ہوگا؟ انارا فکر مند ہوئی۔ ذرا انتظار کر، رانی پنکھی بولی، تو 5ویں گھر میں بیٹھی رہ، میں دیکھتی ہوں۔ ٹھیک ہے اماں۔ انارا جو 5ویں گھر سے اٹھنے کی تیاری کر رہی تھی اطمینان سے بیٹھ گئی۔ رانی پنکھی نے چاندی کا تعویذ اپنے گلے میں ڈالا اور کچھ سوچ کر 7ویں گھر سے اٹھ گئی اور کمرے کے دروازے کی طرف بڑھی۔ رانی پنکھی کو کمرے کے دروازے کی طرف جاتا دیکھ کر انارا بولی، اماں، تو کہاں جا رہی ہے؟ میں اندر جا رہی ہوں، ابھی آئی، تو آرام سے بیٹھ۔ یہ کہہ کر رانی پنکھی کمرے کے دروازے میں داخل ہو گئی۔ اندر 2 کمرے تھے، ایک کمرے میں انارا کی رہائش تھی جبکہ دوسرے کمرے میں رانی پنکھی کا سامان پڑا تھا۔ وہ کمرے میں کسی ضرورت سے ہی آتی تھی، ورنہ سارا دن صحن میں پڑی چارپائی پر گزارتی تھی۔ رات بھی اس کی صحن میں گزرتی تھی۔ کمرے میں علم غلم سامان بھرا تھا۔ دیوار میں بنی الماری میں اس کے کچھ کپڑے رکھے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ سوئی کہاں رکھی ہے۔ اس نے کالے دھاگے کی گٹی سے سوئی نکالی اور باہر آ گئی۔ پھر اس نے چارپائی پر کھڑے ہو کر نیم کے پتے توڑے اور واپس 7ویں گھر میں آ گئی اور اپنے خاص انداز میں پھسکڑا مار کر بیٹھ گئی۔ اس نے سوئی دائیں ہاتھ میں پکڑی اور بائیں ہاتھ کی پہلی انگلی پر ماری۔ انگلی میں سوئی گھستے ہی رانی پنکھی کے منہ سے بے اختیار سی کی آواز نکلی۔ اس نے جلدی سے سوئی لہنگے میں ٹانک کر بائیں ہاتھ کی انگلی کو پکڑ کر دبایا۔ جب خون باہر آ گیا تو اس نے خون کی اس بوند کو نیم کی پتی پر منتقل کر لیا اور خون لگی پتی کو دوسری پتیوں کے اوپر رکھ دیا۔ اس کے بعد اس نے بڑبڑانے کے انداز میں بولنا شروع کیا۔ انارا کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ رانی پنکھی کیا کر رہی ہے۔ اس کے منہ سے تکلیف زدہ آواز سن کر وہ چونکی ضرور تھی، لیکن انارا اس سے کچھ پوچھ نہ پائی۔ اب وہ جانے کیا بڑبڑا رہی تھی، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی ایک لفظ خاص انداز میں بار بار دہرا رہی ہو۔ بولتے بولتے اچانک رانی پنکھی کی نظر نیم کی پتیوں پر پڑی تو اسے وہاں پتیاں نظر نہ آئی۔ رانی پنکھی نے گہرا سانس لے کر جاب بند کر دیا اور گلے سے چاندی کا تعویذ اتار کر مٹھی میں لے لیا اور مٹھی کو دبا کر بولی، ہاں انجو، چل تیار ہو جا۔ اماں، میں کب کی تیار بیٹھی ہوں، انارا نے کہا۔ چل پھر اپنی آنکھیں بند کر، رانی پنکھی نے ہدایت کی۔ کر لی اماں، انارا کی آواز آئی۔ اب دیکھ انجو، سامنے کیا نظر آ رہا ہے؟ رانی پنکھی انجو کی طرف پھونک مارتے ہوئے بولی، اماں، میں 10-12 سال کا لڑکا دیکھ رہی ہوں جو دلہا جیسے کپڑے پہنے ہوئے ہے، گول مٹول معصوم سا ہے۔ انارا نے بتایا، یہ اصل دلہا ہے۔ رانی پنکھی نے انکشاف کیا۔ وہ خوش تھی کہ انارا 5ویں گھر میں جانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔
ہیں؟ اتنا چھوٹا سا؟ انارا حیرت زدہ ہو کر بولی۔ جانتی ہے یہ کس کا دولہا ہے؟ رانی پنکھی ہنس کر بولی۔ اماں کہیں یہ میرا تو نہیں؟ انارا پریشان ہو گئی۔ ہاں یہ تیرا دولہا ہے، رانی پنکھی نے پر یقین لہجے میں کہا۔ ہائے نہیں، انارا سمٹ کر بولی۔ چل اب تو دیکھتی جا اور سنتی جا، رانی پنکھی نے کہا۔ تب پھر منظر بدلا۔ یہ دلہن کا گھر تھا۔ کمرہ عورتوں اور لڑکیوں سے بھرا ہوا تھا۔ دلہن ایک خوبصورت مسہری پر بیٹھی تھی، بارات آ چکی تھی، نکاح کی تیاری ہو رہی تھی۔ وکیل دو گواہوں کے ساتھ حویلی کی راہداریوں میں چلتے ہوئے دلہن کے کمرے تک آ پہنچے تھے۔ آنے والی فیملی کے لوگ تھے، انہیں اندر بلا لیا گیا۔ وکیل نے دلہا کا نام، ولدیت اور مہر کی رقم بتا کر 12 سالہ دلہا کو قبول کروایا۔ دلہن روبینہ کے نکاح نامے پر دستخط لیے۔ روبی نے ہاں کرنے سے انکار کرنا چاہا تو اس کی برابر بیٹھی ماں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، روبی میری شہزادی، اس زہر کو قسمت کا لکھا سمجھ کر پی جا۔ تب روبی نے ہتھیار ڈال دیے۔ ویسے بھی وہ جانتی تھی کہ اس زہر کو پیے بغیر چارہ نہیں۔ وہ تنہا ان اندھے بہرے لوگوں سے نہیں لڑ سکتی تھی۔ یہ انا پرست، روایت پرست، یہ برادریوں میں بٹے لوگ، بیٹیوں پر جائیداد کو ترجیح دینے والے زر پرست، ان پتھر کی دیواروں سے وہ سر تو پھوڑ سکتی تھی لیکن ان دیواروں کو گرا نہیں سکتی تھی۔ لہٰذا اس نے ماں کے کہنے پر اس زہر کو قسمت کا لکھا سمجھ کر پینے میں ہی عافیت جانی۔ وہ 6 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ اس زمیندار گھرانے میں لڑکیوں کو پڑھانا معیوب سمجھا جاتا تھا، لیکن روبی کا شوق دیکھتے ہوئے باپ نے اسے شہر کے کالج بھیج دیا۔ چھوٹی اور لاڈلے ہونے کی وجہ سے بھائیوں نے بھی مخالفت نہ کی۔ اسے کالج میں پڑھنے اور ہاسٹل میں رہنے کی اجازت مل گئی۔ گھر سے رخصت کرتے وقت البتہ بڑے بھائی رضوان نے اتنا ضرور کہا تھا، ہم تمہاری ضد اور شوق پر تمہیں شہر بھیج رہے ہیں، تنہا جا رہی ہو تو تنہا ہی واپس آنا۔ روبی نے اس کی بات سمجھتے ہوئے آہستہ سے کہا، جی بھائی۔ روبی ایک سمجھدار اور محتاط لڑکی تھی۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کا کس گھرانے سے تعلق ہے اور اس کے باپ بھائی کس مزاج کے لوگ تھے۔ وہ حویلی سے شریک حیات منتخب کرنے نہیں نکلی تھی، اسے پڑھنے کا بے حد شوق تھا۔ وہ کالج سے ڈگری کے حصول کے لیے نکلی تھی، لیکن قسمت کچھ اور ہی طے کیے بیٹھی تھی۔ روبی کی ساری احتیاط، ساری سمجھداری اندھے کنویں میں جا گری۔ آنکھوں پر پٹی بندھ گئی، عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ بھائی کی تنبیہ یاد رہی، نہ باپ کی گھورتی آنکھیں۔ اسے اگر کچھ یاد رہ گیا تھا تو وہ تھا ندیم بخاری۔ بی اے کا آخری سال تھا۔ روبی نے اب تک خود کو بچائے رکھا تھا، بس ایک سہیلی بینش کی سالگرہ میں جانا غضب ہو گیا۔ ندیم بخاری اسے اس تقریب میں ملا۔ خوبصورت اور باوقار ندیم اس کے دل میں گھر کر گیا، اور یوں یہ تقریب ملاقات کا بہانہ بن گئی، یا یوں کہنا چاہیے کہ اس سالگرہ کو ملاقات کا بہانہ بنا دیا گیا۔ ندیم بخاری بینش کا بھائی تھا۔ بینش روبی کو بے انتہا پسند کرتی تھی۔ وہ اسے اپنی بھابھی بنانے کی آرزو رکھتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے بھائی ندیم سے اس کا تذکرہ کرتی رہتی تھی۔ اس نے روبی کو اپنے موبائل فون پر کھینچی گئی تصویریں بھی دکھائی تھیں۔ ندیم کو یہ سادہ سی حسین لڑکی بھا گئی تھی۔ بس تبھی بینش نے دونوں کو ملوانے کی سازش تیار کی اور اپنی سالگرہ کے بہانے شدید اصرار کر کے اسے اپنے گھر بلوا لیا۔ بعض وقت ایک ملاقات ہی خاصی بھاری پڑ جاتی ہے، اور دو طرفہ پسندیدگی کے بعد اگر یہ ملاقاتیں جاری رہیں تو پتھر بن جاتی ہیں۔ بینش روبی کے مزاج سے واقف تھی، لہٰذا اس نے کبھی اس سے اپنے بھائی کا ذکر نہ کیا، اور اس نے دونوں کی اس طرح ملاقاتیں کرائیں کہ ہر ملاقات اتفاقیہ معلوم ہو۔ مثلاً ایک دن بینش نے شاپنگ کا پروگرام بنایا اور روبی کو اپنے ساتھ گھسیٹ لیا۔ ادھر اس نے اپنے بھائی کو بتا دیا کہ وہ کس وقت کہاں پہنچے۔ اس طرح وہ اتفاقیہ ایک معروف شاپنگ پلازا میں ان دونوں کو مل گیا، اور پھر بینش نے اپنے بھائی پر زور دے کر اسے کھانا کھلانے پر مجبور کیا۔ روبی بینش کو منع کرتی رہی، لیکن بینش نے یہ کہہ کر، ارے یہ میرا بھائی بڑا کنجوس ہے، آج پتہ نہیں ہے کیسے کھانا کھلانے پر راضی ہو گیا ہے، روبی کو بسد اصرار اپنے ساتھ لے لیا۔ ان 3-4 ملاقاتوں نے اپنا رنگ گہرا کرنا شروع کیا۔ بالآخر بینش نے روبی کو بڑے فطری انداز میں اس راہ پر ڈال دیا جس پر چلنے کی اس کے بھائی نے تنبیہ کی تھی۔ ندیم بخاری پڑھا لکھا لڑکا تھا، برسر روزگار تھا اور متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ روبی سے شادی کے سلسلے میں بہت سنجیدہ تھا۔ روبی بھی اسے دل و جان سے چاہنے لگی تھی۔ وہ اس کی ہونا چاہتی تھی، لیکن اس میں ہمت نہ تھی کہ وہ اپنے باپ، خصوصاً اپنے بڑے بھائی رضوان کے سامنے سر اٹھا سکے۔ لہٰذا وہ فائنل امتحان کے بعد اس سے فائنل ملاقات کر کے چلی آئی۔ اس نے دل میں اٹھتے محبت کے سونامی کو دل میں ہی دفن کر دیا۔ وقت رخصت اس نے بھیگی آنکھوں سے ندیم بخاری سے کہا،
ندیم، مجھے بھول جانا، میں ایک کمزور لڑکی ہوں، روایت شکنی میرے بس کی بات نہیں۔ نہیں روبی، میں تمہیں نہیں بھول سکتا، تم ہمت کرو، اپنے گھر والوں سے بات تو کرو۔ ندیم بخاری نے اس کی ہمت بندھانے کی کوشش کی۔ ندیم، بات انسانوں سے کی جاتی ہے، پتھر کی دیواروں سے نہیں۔ ان دیواروں سے سر پھوڑا جا سکتا ہے، اپنا آپ ختم کیا جا سکتا ہے۔ تم کہو تو میں زہر کھا لوں؟ نہیں، ہم زہر نہیں کھائیں گے۔ میں ایک دن تمہارے گھر آؤں گا، تمہارے لوگوں سے تمہیں مانگوں گا، پھر چاہے جو ہو۔ اس کی دیوانگی سر چڑھ کر بول رہی تھی۔ ایسی غلطی کبھی نہ کرنا، روبی لرز کر بولی۔ میں جانتی ہوں کہ کیا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ندیم بخاری نے پوچھا۔ تم وہاں سے اپنے پیروں پر واپس نہ آ سکو گے۔ میں آج پچھتاتی ہوں، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میں یہاں آ کر اتنی بے اختیار ہو جاؤں گی تو ہرگز شہر نہ آتی۔ محبت کرنا آسان ہے، لیکن اسے نبھانا آسان نہیں۔ مجھ جیسے بزدلوں کو محبت کرنا ہی نہیں چاہیے۔ یہ کہہ کر روبی بے اختیار رو پڑی۔ روبی، یہ رونے کا وقت نہیں، کچھ کرنے کا وقت ہے۔ ندیم بخاری نے ٹیشو پیپر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ مجھے اتنا بتاؤ کہ اگر تمہارے گھر والے میرے بارے میں پوچھیں تو تم انکار تو نہ کر دو گی؟ نہیں، میں انکار نہیں کروں گی، لیکن میں یہ بات بہت اچھی طرح جانتی ہوں کہ وہ مجھ سے میری مرضی کسی صورت نہیں معلوم کریں گے۔ روبی، میں تمہارے گھر ضرور آؤں گا، میرا انتظار کرنا، ندیم بخاری نے پرعزم لہجے میں کہا، اور پھر اس نے ایسا ہی کیا۔ وہ جانے کیا سوچ کر حویلی آ پہنچا۔ اس نے روبی کے باپ اجمل سے ملاقات کی۔ سر پر کفن باندھے ندیم بخاری نے جیسے ہی روبینہ کا ذکر چھیڑا تو اجمل نے اسے ہاتھ اٹھا کر ٹوکتے ہوئے کہا، کاکا، 1 منٹ۔ ندیم بخاری فوراً خاموش ہو گیا۔ تب اجمل نے پاس کھڑے اپنے ملازم خاص سے کہا، ذرا رضوان کو بلا، جلدی۔ ملازم دوڑتا ہوا اندر حویلی میں چلا گیا۔ 2 منٹ کے بعد رضوان بیٹھک میں آ پہنچا۔ جی ابا۔ اجمل نے ملازم خاص کو باہر جانے کا حکم دیا، اور جب بیٹھک میں وہ تینوں رہ گئے تو اجمل نے ندیم بخاری کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ کاکا شہر سے آیا ہے اور ہماری روبی کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہے۔ میں نے اس کی پوری بات نہیں سنی۔ میرا خیال ہے کہ یہ کوئی بے وقوف لڑکا ہے۔ اس نے شیر کی کچھار میں بلا سوچے سمجھے قدم رکھ دیا ہے۔ اب تو اسے یہ بات اپنی زبان میں سمجھا دے کہ ہم لوگ برادری سے باہر رشتہ نہیں کرتے۔ ویسے بھی اس کا رشتہ پھوپھی ذات سے طے ہو چکا ہے۔ میں چلتا ہوں تو اس سے نمٹ۔ ٹھیک ہے ابا، رضوان نے مطمئن لہجے میں کہا۔ اجمل کے جانے کے بعد رضوان نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے سوال کیا، حویلی تک آنے کی جرت کیا تمہیں روبی نے دی ہے؟ نہیں سر، میں خود آیا ہوں، انہوں نے تو مجھے سختی سے منع کیا تھا، ندیم بولا۔ پھر اس نے یہ بھی بتا دیا ہوگا کہ یہ رشتہ ہمیں کسی صورت قبول نہ ہوگا؟ رضوان نے اسے گھورا۔ جی، انہوں نے یہ بات بھی بتا دی تھی۔ پھر تمہاری مت کیوں ماری گئی؟ مجھے نہیں معلوم کیا چیز مجھے یہاں لے آئی۔ ندیم بخاری دل کی بات نہ کہہ سکا۔ دراصل جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے، اور جب کسی جنونی کی موت آتی ہے تو وہ حویلی کی طرف بھاگتا ہے۔ تمہیں تمہاری موت یہاں لے آئی ہے۔ رضوان نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دے کر کہا۔ سر، میں موت سے نہیں ڈرتا، ندیم بخاری بے خوفی سے بولا۔ جو کام تم نے کیا ہے اس کا انجام بالآخر موت ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں تمہیں کیوں چھوڑ رہا ہوں۔ میری گاڑی تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑائے گی، جاؤ، رضوان نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور بیٹھک سے نکل گیا۔ ندیم بخاری کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ اب وہ کبھی گھر نہیں پہنچ سکے گا۔ یہ گاڑی کا نہیں بلکہ موت کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ محبت کا انجام بالآخر یہی ہونا ہے۔ وہ مطمئن تھا کہ اس نے اپنی محبت کو آخری منزل تک پہنچا دیا تھا۔ اب گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس کے دل میں شدید خواہش جاگی تھی، کاش وہ روبینہ کو آخری بار دیکھ لیتا۔ وہ گاڑی سے اتر کر حویلی کے بھاری دروازے پر کھڑے رضوان کے پاس آیا اور بڑے مؤدبانہ انداز میں بولا، سر میری ایک درخواست ہے، اسے آپ میری آخری خواہش سمجھ لیں۔ رضوان نے تیوریوں پر بل ڈال کر اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا، بولا کچھ نہیں۔ کیا میں روبینہ کو ایک نظر دیکھ؟ ندیم بخاری اپنی بات پوری نہ کر پایا۔ رضوان کے تھپڑ نے اس کا منہ پھیر دیا۔ فوراً 2 مسلح ملازمین نے اسے اپنی گرفت میں لے کر گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی نے تیز رفتاری سے شہر کا رخ کیا۔ ندیم بخاری نے گاڑی میں بیٹھ کر کلمہ پڑھ لیا تھا۔ اس کی اس آخری خواہش نے جلدی پر تیل کا کام کیا تھا۔ اب اس کی موت یقینی تھی، لیکن حیرتناک بات یہ ہوئی کہ اسے بحفاظت گھر پہنچا دیا گیا۔ واپس جاتے ہوئے ملازم خاص نے کہا، ہم نے تمہارا گھر دیکھ لیا ہے، آئندہ حویلی کا رخ کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ روبینہ کو ندیم بخاری کی حویلی آمد کا فوری طور پر تو پتہ نہ چل سکا، لیکن کچھ دنوں کے بعد گھر کی ایک ملازمہ نے اسے سارا حال سنا دیا
اور یہ نوید بھی دے دی کہ اس گستاخی کے باوجود اس کی جان بخشی گئی۔ روبی کو اس کے حویلی آنے سے زیادہ جان بخشی کی خوشی ہوئی۔ پڑھی لکھی حساس لڑکی روبینہ کے 10-12 سالہ پھوپھی زاد رستم کو زبردستی اس کے سر مڑ دیا گیا۔ وہ روتی بلکتی اپنی پھوپھی کے گھر سدھار گئی۔ 10-12 سال کے رستم کو اگرچہ گھر والوں نے اسے خاصا سمجھا بجھا دیا تھا، اسے یہ باور کروانے کی کوشش کی تھی کہ روبینہ اس کی دلہن ہے، بیوی ہے، لیکن سوال یہ تھا کہ اس عمر میں ایک لڑکا کس قدر شوہر بننے کا ڈرامہ کر سکتا ہے۔ جتنی اس میں سمجھ تھی اتنا وہ کر رہا تھا، اور اس کی اس اوور ایکٹنگ سے روبینہ کی جان عذاب میں تھی۔ آہستہ آہستہ وہ ڈپریشن کی مریضہ ہوتی گئی۔ ندیم کی یادیں اور رستم کی بچگانہ حرکتیں اس کی زندگی میں زہر گھول گئیں۔ وقت نے کروٹ لی، 10-12 سالہ لڑکا 24-25 سال کا ہو گیا، روبی 50 کے لپیٹے میں آ گئی۔ جوان رستم کو اب روبی ایک آنکھ نہ بھاتی۔ روبی کا حسن گہنا چکا تھا، بیماریوں نے اسے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا دیا تھا۔ رستم کی حقارت بھری نظریں اس کے وجود میں سوئیوں کی طرح چبھتی تھیں۔ روبی نے اپنی جوانی اس گھر کی نظر کر دی تھی، اپنی ماں کی التجا پر قطرہ قطرہ روز زہر پیتی رہی تھی۔ مایوسیوں نے اس کے دل میں گھر کر لیا تھا، اندیشے اسے ڈراتے تھے، اس کے دل میں شدت سے مر جانے کی خواہش ابھرتی تھی۔ وہ سنجیدگی سے خودکشی کے بارے میں سوچنے لگی تھی، پھر کچھ سوچ کر رک جاتی تھی۔ رستم کا اگرچہ اس کے وجود سے کوئی تعلق نہ تھا، لیکن اسے یہ احساس تھا کہ رستم اس کا شوہر ہے۔ پھر ایک دن یہ احساس بھی اپنی موت آپ مر گیا۔ وہ حویلی میں اس بازار کی ایک عورت اٹھا لایا، اور جب اس نے اسے بیوی کہہ کر متعارف کروایا تو روبی پر سخت ستاری ہو گیا۔ اس عورت کے انداز دیکھ کر روبی کو اپنا آپ بہت حقیر لگا۔ وہ اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی۔ اس نے حویلی کے ایک گوشے میں موجود اندھے کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ یہ اندھا کنواں حویلی کے ایک تاریک گوشے میں تھا، اس طرف کوئی نہ آتا تھا۔ اس گہرے کنویں کا پانی خشک ہو چکا تھا۔ روبی اس کنویں میں چھلانگ لگانے کے بعد 2 دن جاں کنی کے عالم میں رہی۔ اس نے سسک سسک کر دم توڑا۔